औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ैज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुक़द्दर में करे। इस दुनिया में जितने मज़लूमीन हैं, बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार, लबनान, शाम, यमन और हिंदुस्तान में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं या कश्मीर में मौजूद बहन भाई हैं, पारा चनार के लोग हैं, और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत जैसे सूडान में और दीगर जगहों पर इंसानियत और मखलूक़ात खुदा और मुसलमान अज़ियतों, दुःख, रंजो गम और जंग व जदाल और ज़ुल्म व सितम का शिकार हैं। परवरदिगार उन सब की मदद और नुसरत फ़रमाए और उनको इस मुश्किल से निकलने में मदद फ़रमाए और कामयाब फ़रमाए। और जितने भी ज़ालिमीन जहाँ हैं, बिलख़ुसूस जो हिदायत याफ़्ता नहीं हैं, उनको नीस्त व नाबूद करे और उनको दुनिया पर इबरत का निशान बनाए। और हमारे जो मौजूदा और आइंदा नस्लें हैं, हमेशा हमेशा उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद की और बिलख़ुसूस इमाम ज़माना के सच्चे मुख़लिस तरीन अहले बसीरत, रुकावटों को दूर करने वाले, उनके इरादों पर अमल करने वाले, उनके लिए ज़मीना साज़ी करने वाले, उनके लिए मुश्किलात को दूर करने वाले जो अहले बसीरत पाकीज़ा नफूस होते हैं, उन जो आवान और अंसार होते हैं, उनमें शामिल फ़रमाए और इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको इस काबिल करे कि इमाम हमसे राज़ी और खुश हों और दुनिया और आखिरत में हमेशा हमेशा हमारे तमाम मरहूमीन समेत और हमारे समेत और हमारी आने वाली नस्लों समेत और मौजूदा नस्लों समेत अहले बैत के दर से हमेशा हमेशा जुड़ा रखेगा और उनके ही साथ दुनिया और आखिरत में मशहूर फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। और इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जुमे का दिन है और 10 शबान है और 30 जनवरी है, 30 जनवरी है और उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना से खुदा की जो हम्द व सना शुक्रगुज़ारी उसकी नेमतों को याद करते हुए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अतहर पर दरूद से आगाज़ हो चुका होगा। और आप जहाँ भी होंगे अपने मज़लूम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते होंगे, उनको भी याद करते होंगे, वक्त के इमाम के लिए ख़ुसूसी दुआ करते होंगे। आज आपने उनका सदका दिया होगा और अगर नहीं दिया तो आप याद से ये काम कीजिए। और जो है ज़ाहिर है इसी एतबार से अपने दुआ अहद जो है उसको हम पढ़ते रहें, क्योंकि अभी हम विलादत इमाम ज़माना से भी करीब हैं। तो हम कोशिश करें कि 40 दिन जिन जिन लोगों ने नहीं कोशिश की और जिन्होंने की भी हुई है पहले 40 डेज़ अपना जो मुहर्रम माह सयाम तक 40 डेज़ मुकम्मल करें दुआ अहद पढ़ने की और उस पे गौर और फ़िक्र करें और अल्लाह ताला से तौफ़ीक़ात तलब करें। यानी 40 डेज़ का तहज्जुद सुबह बाद नमाज़ फ़जर जो है हर दिन जो है दुआए फ़रज भी पढ़ें और दुआए अहद भी पढ़ें। दुआए अहद पढ़ने के साथ-साथ फिर ड्यूरिंग द डे हम कोशिश करें कि उसकी शरह जो है उसकी तफ़सील में जाएँ कि किस पार्ट में हम जो दुआ माँग रहे हैं, जो अहद कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है और उससे क्या मुराद है और इरादे पे अमल करने से क्या मुराद है, अहद को पूरा करने से क्या मुराद है, अहद इट्सेल्फ क्या है, रुकावटें हैं क्या जिन्हें हमें अबूर करना है और वो रुकावटें किस तरह अबूर की जा सकती हैं, उनके लिए कौन-सी सलाहियतें चाहिए हैं और हमारी ज़ाती वजह से कौन-सी रुकावटें हैं और दुश्मन की वजह से कौन-सी रुकावटें हैं। ये सारी चीज़ें हमें गौर करनी चाहिए, किस तरीके से ज़मीना साज़ी की जा सकती है और किस तरीके से हम वक्त के इमाम के लिए यानी इस दुनिया को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उम्मत तैयार ना हो इमाम जो है वो नहीं आता। जिस तरीके से जब मसलन कोई भी दुनिया में निज़ाम आया, जैसे सोशलिज़म था, कम्युनिज़म था, सेकुलरिज़म था या कोई भी इस तरह के जो दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर इनकलाबात रूनुमा हुए, उनमें जो भी हुआ उसपे ये हुआ कि पहले जो अवाम थी वो ज़हनी तौर पे आमादा थी और फ़िक्री तौर पे आमादा थी और एक चेंज, एक बदलाव निज़ाम का चाहती थी और पिछले निज़ाम से बिल्कुल नाराज़ थी, नाखुश थी। और जैसे ही फिर मसलन सोशलिज़म आया तो लोगों ने अपने-अपने माहौल में उसको खुशदिली से कबूल किया, क्योंकि वो इसी तरह का मसलन एक राय हल चाहते थे। गो कि ये सारे निज़ाम जो भी दुनिया में राइज हैं और जो अब तक
آ چکے ہیں وہ کامیاب نہیں تھے، لیکن یعنی وہ انسانیت کی تمام مشکلات کو حل نہیں کر سکے، کیونکہ روٹی کپڑا مکان خالی انسانی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ایک انسان کی روح کی پرورش نہ ہو اور وہ کمال کی طرف سفر نہ کرے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ترقی بھی صحیح سے نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک مادی ترقی ہم نے بے شک کی ہے زمانوں نے اور نسلوں نے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی جو سپیڈ اس سے بھی بہتر ہو سکتی تھی، شاید اس سے ہم رہ جاتے ہیں۔ پر ابھی ہم بڑھیں گے موسم کے حال پر اور دیکھیں گے کہ آج موسم کیسا ہے اور کیا صورتحال ہے۔ لندن میں رہے گا 9 ڈگری سیلسیس، مانچسٹر میں 7 ڈگری سیلسیس رہے گا، جبکہ ایڈنبرا میں رہے گا 5 ڈگری سیلسیس کے اراؤنڈ، اور کارڈف میں رہے گا 8 ڈگری سیلسیس، جبکہ ناردرن آئرلینڈ میں رہے گا 8 سے 6 ڈگری سیلسیس کے بیچ، اور گلاسکو میں رہے گا 5 ڈگری سیلسیس، جبکہ اسلام آباد پاکستان میں 16 ڈگری سے 18 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، آپ کی زندگیوں کے موسم، گرد و نواح کے موسم اور آپ کے حالات اور واقعات جو ہیں سب خدا کے فضل و کرم سے جو ہیں وہ اچھے، بہترین، خوشگوار اور اچھے ہوں گے، اور آپ کی ذات سے کسی بھی دوسرے انسان کو، مخلوقات خدا کو کوئی اذیت اور رنج و غم نہیں پہنچتا ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں انصاف اس طرح سے نہیں لا سکتے تو کم سے کم خود ناانصافی، ظلم اور جرم کا اور برائی کا صرف اس لیے نہ باعث بن جائیں کیونکہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، اور آج کل اچھائی کا دور نہیں ہے، دنیا خود غرضی کی طرف بڑھی ہوئی ہے، انڈیویجولزم نے بہت زیادہ لوگوں کو آکوپائی کیا ہوا ہے، اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی ذات کی پرورش کریں اور اپنی آپ کو کمال تک لے جائیں، تاکہ ہم جمال خدا کے مظہر بن سکیں اور ترقی کی بھی جو ہے وہ رہبریت کر سکیں، کیونکہ ترقی تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے وجود کے اندر اس کی جو اخلاص ہے، جو اس کے اندر کمال ہے، اس کو عروج پر لے کر جاتا ہے۔ تو عقل بھی رشد پاتی ہے اور انسان غفلتوں سے، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو نکال کر اپنی حقیقی صلاحیتوں کی طرف توجہ کر پاتا ہے، اور جب وہ حقیقی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ، صحیح مقام پر استعمال ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ عدل کا اظہار کرتا ہے، اور جب وہ عدل کرتا ہے تو ہر چیز خوبصورت، مزین اور جو مزید جاذبیت کا جو ایک احساس پاتی ہے، اور اس سے مزید جو ہے کامیابیاں اور بھلائیاں اور ترقی اور معاشروں کی فلاح اور بہبود جنم لیتی ہے۔ مگر چونکہ ہم تھوڑا سا میٹریلسٹک ہو کر سوچتے ہیں اور یہ نہیں سوچ پاتے کہ انسان کی روحانی کمزوریاں اس کی دنیاوی ترقی کی راہ میں بھی کتنی بڑی رکاوٹ ہے اور اس کو کتنا نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم دیکھیں کہ دنیا میں جتنے کرائمز ہوتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارا حسد ہوتا ہے، جلن ہوتا ہے، ریونج ہوتا ہے، یا ہماری کوئی نفسیاتی بچپن سے یا ڈیورنگ دا لائف جو ہے کوئی ایسا ٹراما ہوتا ہے، یا حالات اور واقعات یا دوسرے لوگ جو خود مجرم ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انسان کو اس نہج پر لے آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہاں اب میں مجبور ہو گیا ہوں، جبکہ انسان کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے اچھا یا برا کرنے کی، کیونکہ یہ چوائس ہی آپ کی کردار کو بتاتی ہے کہ آپ جب سخت ترین اور مشکل ترین حالات میں کیا چیز انتخاب کر رہے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں۔ اگر مشکل ترین حالات میں ہم جرم کرنا قبول کر لیتے ہیں، یا کوئی بھی نیگیٹو ٹریٹ جو ہے وہ ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے، یا کسی بھی مشکل کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ سب بتاتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں اور ہمیں کتنی شدید محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس حال میں ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بہت برا انجام ہوگا، اور اگر ہم اس حال میں دنیا میں جیتے بھی رہیں اور اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی سروس نہ کر کے جائیں تو بھی ظاہر ہے خدا کے سامنے انسان کو جواب تو دینا ہوگا کہ اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی نعمتیں استعمال کر کے اور سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے اس کے نظام کے لیے ہم نے بطور انسان اور بطور خاندان کیا کوشش کی۔ ہماری ہر بہترین صلاحیت دشمن کے اداروں کو مضبوط کرتی رہی، یا اپنی جو دین کو مستحکم کرنے میں اس نے کچھ اپنا فریضہ انجام دیا۔ تو ہم یہ چیزیں سمجھیں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں آتی ہیں، اور خدا کے نزدیک کوئی بھی اتنا ہی باعزت ہے، اتنا ہی مقرب ہے
جتنی کی وہ ذمہ داری لیتا ہے اور جتنے کی وہ اخلاص سے وہ ذمہ داری لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اخلاص شرط ہے۔ ممکن ہے بہت سی ذمہ داریاں ہم لے رہے ہوں لیکن اس میں ریاکاری کہیں نہ کہیں آ جائے اور ہماری نیتیں جو ہیں وہ شیطان اچک لے اور ہم سوچتے رہ جائیں کہ ہم نے تو خدا کے لیے کیا تھا، اور جب خدا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اپنے نام مرتبے اور شوخی کے لیے کیا تھا، اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ تم کتنے زیادہ ظاہری طور پہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اور کیا تم محنت کرتے ہو یا دس اینڈ دیٹ۔ تو ہم اپنی نیتوں کی حفاظت بھی کریں اور اپنے دلوں کی حفاظت ضرور کریں، کیونکہ دل وہ جگہ ہے جہاں سے ہر چیز جنم لیتی ہے، ہر حرکت جنم لیتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم جب وقت کے امام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو آمادگی ایک بہت بڑی شرط ہے، اور آمادگی ہماری اپنی بھی اور ہماری بطور امت آمادگی بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جتنے بھی انقلابات آئے دنیا میں اب تک، ان میں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان جگہوں پر وہ امت یا وہ ملت یا وہ قوم آمادہ تھی ایک بدلاؤ کے لیے، کیونکہ وہ پچھلے نظاموں سے متنفر تھی، اور وہ یہ سمجھ گئی تھی کہ جتنے نظام مثلا ان کے ملک میں تھے یا گرد و نواح میں تھے، ان کی اصلی اور حقیقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اور آج بھی عالمی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں نظام مہدویت ورسز اگر ہم عالمی سطح پر دنیاوی جتنے بھی نظام ہو، چاہے وہ چائنا کا نظام ہو، چاہے وہ کلیکٹیو ویسٹ کا نظام ہو، چاہے وہ رشیا کا نظام ہو، یا کسی بھی ظاہری عالمی جو دنیا کا نظام ہو، تو وہ ہماری ان حقیقی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے جو بشریت کی ضروریات ہیں، جو انسانیت کی ضروریات ہیں، کیونکہ ان میں کہیں نہ کہیں ظلم، کہیں نہ کہیں ناانصافی، اور کہیں نہ کہیں انسانی جو تنزلی کی جو ایلیمنٹس موجود ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کیوں پھر بیزار محسوس نہیں کرتے، اور جب ہم کسی چیز سے بیزار ہوتے ہیں تو اس سے اپنا رابطہ جو ہے ایک تو کاٹ لیتے ہیں، اور دوسرا پھر جس چیز کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں اس کو ہم تلاش کرتے ہیں اور اس کی طرف ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کی طرف ہماری حرکت ہوتی ہے، اور وہ حرکت بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ نظام الہی کے لیے اپنی کوششوں کو کریں، کیونکہ ہر وقت کے امام نے آج کے زمانے کے اندر کا حصہ ہونے کی جو ہے نا وہ خواہش کی ہے۔ ہر نبی نے سوچا ہے کہ کاش ہم بھی آخری زمانے میں ہوتے، اور یہ اتنا جو فضیلت کا جو ہے وہ زمانہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، لیکن ہم بہت لاپرواہ ہیں، اور اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہم قدردان عمومی طور پہ نہیں ہیں، عملاً قدردان نہیں ہیں۔ ظاہری طور پہ یا رسمی طور پہ تو قدردانی کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ ہم قرآن کی قدر کرتے ہیں، اور وہ بھی عقیدت کے رنگوں میں کرتے ہیں، عملی رنگوں میں۔ ہمارے پاس قرآن، مثلا میں اپنی ہی ذات کو پکڑ کے چیک کروں اور اس کا موازنہ کروں کہ قرآن کتنا عمل کرتا ہے، تو شاید کہیں بھی نظر نہیں آئے گا عملاً خدا کی نگاہ سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں۔ تو اسی طرح یہی ہر طرز ہماری جو ہے امام وقت کے لیے ہے کہ جتنا رشتہ قرآن سے ہوگا اتنا ہی امام سے ہوگا۔ جو درد میرا قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے جڑاؤ میں عملاً جڑاؤ میں موجود ہوگا وہی وقت کے امام سے ہوگا، لیکن ہماری زندگی میں وہ درد کہیں نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں اس کے لیے، کیونکہ جب درد ہوتا ہے تو انسان اس درد کی دوا کرتا ہے، انسان اس کے لیے کچھ نہ کچھ مرہم کرنے کی، کچھ نہ کچھ سلوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں وہ درد نہیں ہے، ہم نم ہیں، ہم بے حس اور لا تعلق ہیں، جس کی بہترین مثال یعنی آج تو جو زمانے میں ہم ہیں اتنا روشن ہے کہ اس کے اندر ہمیں یعنی حق اور باطل اور ظلم اور ستم اور ہماری اپنی حقیقی شکل، چاہے بطور امت ہو، چاہے بطور ملک ہو، چاہے بطور انسان ہو، بہت واضح ہو کے نظر آ جاتی ہے کہ آج امام حسین جس طرح اس وقت کھڑے تھے تو کس نے کیا کیا تھا، آج بھی ہماری حالت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم شاید خدا نہ خواستہ دشمن کے قلعوں میں کھڑے ہوں، یہ سوچ کر کہ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے امام کا ساتھ دینے کی، ابھی وقت نہیں آیا، اور جس قسم کا ہم ساتھ دیں تو ممکن ہے وہ
دشمن کو امپاور کرتا ہو. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت زیادہ سنگین انداز سے اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح جو اصول کافی میں مرحوم کلینی نے بہت حسرت کی جبکہ انہوں نے دیکھا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس زمانے کا حصہ ہوتے، تو انہیں بھی حسرت ہوئی کہ کاش وہ بھی اس زمانے کا حصہ ہوتے. اور ظاہر ہے ہر زمانہ جو ہر نسل گزر گئی ہے وہ بھی اس زمانے کا حصہ ہے، اور جو آئے گی وہ بھی ہوگی، اور جو موجود ہے وہ بھی ہے. مگر ہر زمانے نے اپنے آپ کو وقت کے امام کے ساتھ بطور متحرک معاشرہ یا زمینہ سازی کی سمجھ جو ڈیوٹی پرفارم کی ہے اس کے ذریعے سے ہم سب اپنے وقت کے امام کے لیے ان کے زمانے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ان دا سینس کہ مثلاً اگر امام جعفر صادق علیہ السلام تھے تو انہوں نے اس زمانے کے لیے جو کوشش کی، انہوں نے اس زمانے میں علم کو فروغ دیا، ایون دو کہ ان کے ساتھ ولایت پہ عمل کرنے والے اور اس کی نسبت ساتھ دینے والے بہت ہی ریئر ساتھی تھے، جیسے امام علی کی تنہائی کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح باقی 11 ائمہ کی تنہائی کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ 4000 اسٹوڈنٹس تو تھے جنہیں ڈفرینٹ علوم سکھائے گئے، مگر وہ ان کے اندر وہ نفس نہیں تھا، کیونکہ امام حسین نے بھی کیا مانگا تھا؟ نفس مانگا تھا. اور ہمارے بھی جو نفس ہیں وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم خود بھی تھوڑا بہت اگر اپنا جائزہ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے نفس جو ہے وہ امام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم ہم سوچیں تو صحیح، ہم کوشش تو کریں اور سٹیپ تو لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ حسرت رہ جائے کہ زمانہ بھی ملا، وقت بھی ملا، حالات اور واقعات بھی ملے، علم کا ایک عروج ہم جس زمانے میں ہیں یہاں علم کا عروج ہے، مگر معرفت کے عروج بھی ہے، لیکن ہم نے اس معرفت سے اس علم سے اپنے آپ کو امام کے صف میں جا کر نہیں کھڑا کیا، ان کی فوج میں جا کر نہیں کھڑے ہوئے. یہ ضرور سوچیں، ہم بہت اہم ہے یہ. بہرحال ابھی ہم بڑھتے ہیں ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جو ہدایت واک کا سیگمنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب کیا پیغامات لے کے آئے. پڑھتے ہیں ہدایت واک کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. جمعہ کا دن بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی مقدس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو منتخب کیا ہے، باقی سارے ایام سب ایام کا دن ہے، سید الایام کہتے ہیں. اس لیے اس کے آداب بھی ہیں، اس کی شرائط بھی ہیں اور اس کے احکام بھی ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن جو آپ عمل کرتے ہیں اس عمل کا کئی گنا اجر ہو جاتا ہے، کئی گناہ ثواب ملتا ہے، ریوارڈ ملا کرتا ہے. تو اس کی سزا بھی ہر چند ہو جاتی ہے، اس کی سزا بھی مختلف ہو جایا کرتی ہے. اس لیے جمعہ کے دن کو اپنے لیے بندگی کا ذریعہ قرار دیں، زندگی کا ذریعہ قرار دیں، اپنے لیے حیات کا ذریعہ قرار دیں. یہ جمعہ کا دن اس لحاظ کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اس لحاظ کے ساتھ یہ دعا اور مناجات کا دن ہے، یہ راز و نیاز کا دن ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے اس جمعے کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ آداب بتائے ہیں اور اس میں کچھ مینرز ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں. اہمیت جمعے کی اتنی ہے کہ قرآن مجید میں ایک مکمل سورہ ہے جس سورہ کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، اور تاکید کی گئی ہے سارے مومنین کو کہ جب جمعہ کا دن آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تمہیں کیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے تمہیں جمعے کے لیے ندا دی جائے تو تمہیں جلدی کرنا ہے. معصومین علیہ السلام نے اس جمعے کے سلسلے میں بڑی تاکید کی ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر
کرتا ہے اور شرائط کے ساتھ جمعہ ہو رہا ہے تو اس کو ترک کرنے کا گناہ ہے۔ اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن کو رکن بندگی شمار کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت خوبصورت جو ہے نا حدیث ہے کہ فرمایا کہ جمعے کے دن اپنی نظافت کا بہت خیال رکھا کریں، بہت زیادہ کلینلینس، صفائی ستھرائی، جمعے کے دن بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے۔ معصومین علیہ السلام فرمایا کہ کیا کرنا ہے، آپ نے غسل جمعہ کرنا ہے۔ غسل جمعہ اس کی اپنے فوائد ہیں، بہت زیادہ اس کے بینیفٹس ہیں کہ جب انسان جمعے کا غسل کرتا ہے، جمعے کے غسل میں فرمایا گیا کہ آپ جب جمعے کا غسل کریں گے تو آپ کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دھو دے گا۔ یہ جمعے کے غسل کی برکات ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کی بینیفٹس ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ جو گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، خوشبو لگائیں اس جمعے کے دن، تاکید کی گئی ہے۔ خوشبو، حضور فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے مجھے چند ایک چیزیں پسند ہیں، 2-3 چیزیں، ان میں سے ایک خوشبو ہے۔ خوشبو لگانا، اس سے کیا ہے، ایک تو یہ انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے خوشبو لگانے سے، انسان کا دماغ کھلتا ہے خوشبو لگانے سے، اور پھر اس میں جو فائدہ ہے خوشبو لگانے سے کہ جو اطراف کے لوگ ہیں اس سے بھی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار ہو جایا کرتی ہے۔ محبت کا ایک ذریعہ جو ہے نا وہ خوشبو ہوتی ہے۔ حضور کی زیادہ تر جو ہے اخراجات میں سے ایک جو ہے وہ خوشبو کے اوپر خرچ ہوا کرتا تھا۔ خوشبو ایک بہت مستحب ہے، خوشبو لگائیں، اس میں کنگھی کریں، اچھا لباس پہنیں، یہ جمعے کے دن جو ہے نا تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم چاہتا ہے بندوں پہ جمعے کے دن اپنا رحم و کرم کرے، اور اپنے رحم و کرم کی اس بدولت فرماتا ہے کہ اس میں اچھے تمہارے اعمال، چونکہ جب ایک انسان عمل کرتا ہے جمعے کے دن اس کا عمل کئی گنا ہو جاتا ہے۔ جمعے کے دن پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے انسان کو جذام نہیں ہوتا ہے۔ یہ ناخن جو ہے نیل، اپنے جو ناخن ہیں ان کو کٹ کرنے سے انسان کو جذام نہیں ہوتا ہے، لیپریسی جس کو آپ کہتے ہیں، لیپریسی جو ہے نا نہیں ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا چیزیں ہیں، کیا سلسلہ ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کی جو فلسفی ہے حقیقت میں معصومین علیہ السلام، انسان فقط جمعے کے دن جو ہے نا وہ اپنے ناخن کاٹ رہا ہے۔ ناخن البتہ مردوں کے لیے جو ہے نا وہ کاٹنا، اور پھر عورتیں اگر تھوڑا بہت جو ہے نا اپنے ناخن رکھتی ہیں تو اس کی حضور نے اجازت دی ہے، چونکہ اس کا جو آراستگی میں اور زینت میں خواتین کے لیے تھوڑے بہت اگر وہ ناخن رکھتی ہیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہوتی ہے، تھوڑے جو ہے نا وہ کاٹ دیں۔ پھر اس ناخن کاٹنے سے جو اور فائدہ ملتا ہے، لیپریسی کی بیماری نہیں ہوتی ہے، پھر مینٹل جو النس ہے، آپ نے ناخن کاٹے ہیں، چھٹے آقا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، ناخن کاٹنے سے جو دیوانگی ہے، مینٹل النس ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے۔ پھر اس ناخن کاٹنے سے، جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے، برس کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ برس جو ایک وائٹ پیچز ہو جاتے ہیں انسان کے ہاتھوں پر، انسان کے چہرے پر، یہ وائٹ پیچز بھی نہیں ہوتے ہیں جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے۔ یعنی کتنی خوبصورت ایک حدیث میں آپ کو کتنی چیزیں اور کتنی ایڈوانٹیجز جو ہے نا مل گئی ہیں۔ جمعے کے دن غسل کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ کفارہ گناہ بن جاتا ہے۔ خوشبو لگائیں، کنگھی، اچھے کپڑے پہنیں، اس کے بعد ناخن کاٹیں۔ اس ایک ناخن کاٹنے سے جو ہے نا وہ کتنے آپ لیپریسی نہیں ہوگی، برس کی میں وائٹ پیچز نہیں ہوں گے، انسان کو مینٹل جو النس ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اندھا پن نہیں ہوگا۔ یعنی کیا ہے، آپ جب جمعے کے دن اپنے ناخن کاٹیں گے تو آپ میں کیا ہے، یہ اندھا جو بلائنڈنس ہوتی ہے، بلائنڈنس آپ میں نہیں ہوگی۔ جمعے کے دن دیکھیں کتنی خوبصورت جو ہے نا، کس انداز کے ساتھ ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ ہماری یہ جو جمعے کے دن ہم لوگ
یہ جو اسپریچول ہیلتھ کی طرف ہے متوجہ، یعنی جو آپ کا فزیکل سٹیٹ ہے، یہ فزیکل سٹیٹ جو ہے نا آپ کو اسپریچول سٹیٹ کی طرف بھی جو ہے نا وہ لے کے جائے گی۔ ایک طرف سے آپ کو دنیا کا فائدہ ہے، ایک طرف سے آپ کو دینی فائدہ ہے۔ غسل جمعہ سے آپ کے گناہوں کا کفارہ جاتا رہتا ہے، اور ناخن کاٹنے سے، اسی طرح مونچھوں کو اپنے جو ہیں وہ بھی فرمایا گیا کہ مونچھوں کو بھی کوتاہ کریں۔ اس سے کیا ہے کہ آپ کو برس کی بیماری جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ برس کی بیماری، وہی وائٹ پیچز جس طرح میں نے عرض کیا ہے، وہ بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صفائی کا خیال رکھیں۔ صفائی جمعہ کے، چونکہ دین کیا ہے ہمارا، اسلام کیا ہے، اسلام کی مقدس جو تعلیمات ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ پاکیزگی ہے۔ النظافت من الایمان کہا گیا ہے، اور اسلام دین نظافت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی کا جو ہے نا وہ دین ہے، طیب اور طاہر دین ہے۔ اور مسلمان کو بھی چاہیے کہ یہ تعلیمات کے جو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، ہم ان کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جمعہ کی جو برکات ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں معرفت عنایت فرمائے، اور جو معارف ہیں، کمالات ہیں اس کے جمعے کی، وہ حسنات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہوئے آ کے بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد جو کہ جمعے کی اہمیت اور اس دن میں اہم کام کرنے کے حوالے سے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اپنی زندگیوں کو محمد والے محمد کی تعلیمات سے استوار کریں، تاکہ ہماری ہر سانس اللہ کی بندگی میں ہو۔ کیونکہ بندے خدا کی کوئی بھی سانس، کیونکہ جب ہم غلام ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے سامنے عاجز ہیں اور اس کے سامنے مجبور محض ہیں، تو پھر ہمیں اس چیز کا احساس عملاً بھی کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ہر چیز میں خدا کی رضا، خدا سے مشورہ، رسول اہل بیت سے مشورہ اور ان سے گفتگو، ان سے کلام اور ان کی رضا اور خوشی کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں کا محور بنائیں، اور دیکھیں کہ جیسے وہ فرماتے ہیں وہ سب کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اگر بڑے بڑے جمپ نہیں لگتے تو چھوٹی چھوٹی کوششیں بہت بڑے جو ریزلٹس ہیں ان کو لا سکتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا کام کریں مگر مستقل کریں، یہ ضروری ہوتا ہے کہ مثلاً ہم دعا عہد پڑھتے ہیں، اس میں 3 منٹ لگتے ہیں مثلاً 40 ڈیز کے لیے، اور ہم کوشش کریں کہ جب تک یہ 40 ڈیز پورے نہیں ہوتے کنزیکٹیو بغیر کسی بریک کے ہم یہ کوشش کرتے رہیں، تاکہ جب آپ یہ 40 ڈیز پڑھیں گے تو آپ کے وجود کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا، آپ کی روح کے اندر، آپ کی فکر کے اندر روشنی آئے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ عملی حرکت کہتے کسے، اور خالی پڑھنا نہیں ہے بلکہ وہ پڑھنے کے بعد ڈیورنگ دا ڈے ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر مزید جو ہے معرفت لینے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ معرفت امام زمانہ کا مہینہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اور مولا عباس کی ولادتوں سے، امام سجاد کی ولادتوں سے آغاز ہوتا ہے، اور جناب قاسم کی ولادت اس میں ہے، مولا علی اکبر کی ولادت اس میں ہے۔ تو یہ سارے اتنے قیمتی میسیجز ہیں، ان شخصیات سے ہمیں ملتے ہیں، ان کے اسوا سے ہمیں ملتے ہیں کہ یہ انسان کی روح کو روشن کرنے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ ایکچولی انتظار قیام کا نام ہے، انتظار حرکت کا نام ہے، اور انتظار جو ہے وہ بچگانہ خواہشات کا نام نہیں ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہمیں بچے مل جائیں، دولت مل جائے، فلاں مل جائے تو ہم یوں کریں گے، بلکہ انتظار اس توفیق کا نام ہے کہ رب نے جو سب دیا ہے رب کی راہ پہ، رسول خدا کی راہ پہ، امام زماں کی راہ پہ خرچ ہو۔ جیسے دعا عہد میں ہم اگر اپنے ان 4 وعدوں پر ہی غور کریں کہ جیسے فرماتے ہیں کہ ہم دعا عہد میں یہ وعدہ کریں یا یہ اس چیز پہ غور کریں کہ یا امام آپ جو حکم دیں میں اس پہ عمل کروں گا، میں آپ کے حامیوں میں سے ہوں گا، آپ جو ارادہ کریں میں اس ارادے پہ عمل کر ڈالوں گا، اور آپ کے سامنے شہید ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب اگر فرض کریں ہم ان 4 چیزوں پہ، یعنی ارادہ کرنا، امام کے ارادے پہ عمل کرنے والا یعنی سبقت لے جانے والا اور ارادے پہ عمل کرنے والا، اور دعا عہد میں جو ہم شہادت امام کی راہ پر مانگ رہے ہیں اور ان کے حامی ہونے والوں میں سے شمار اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حکم پہ عمل کرنے والوں میں خود کو دیکھتے ہیں،
تو اس کے لیے ہمیں پریکٹس چاہیے، اس کے لیے ہمیں وہ کریکٹر چاہیے، اس کے لیے ہمیں وہ کردار عملی نیت چاہیے، وہ نفس چاہیے، وہ اخلاص چاہیے. اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے خود کو تیار کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. جیسے ایک سپاہی یا کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو ایک سرٹن ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک کھلاڑی جب ایک سال بعد اس نے ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں حصہ لینا ہوتا ہے تو وہ 18 گھنٹے اس ایک چھوٹی سی جو مثلاً کچھ فرض کرے کسی نے رننگ کی کرنی ہے تو اس کا جو کچھ سیکنڈ کا گیپ ہے اس کو کور کرنے کے لیے وہ ڈیلی 12 گھنٹے مثلاً دوڑنے کی پریکٹس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسری دیگر جو اسٹریچز ہے یا دوسرے دیگر ایکسرسائز ہیں وہ بھی کرتا ہے. اور پھر ایک سال کے بعد اس ٹورنامنٹ میں مثلاً جو انٹرنیشنل لیول پہ ہونا ہے، جو اس کو جیتنا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے. تو یہ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ وقت کے امام سے ہم عہد کر رہے ہیں اور بغیر کسی کوشش، بغیر کسی محنت کے ہم ان کی راہ پہ شہید بھی ہو جائیں گے اور ان کے ارادوں پہ عمل بھی کر لیں گے، ان کے حامی بھی بن جائیں گے اور ان کے ساتھ عہد کو بھی پورا کر لیں گے اور ان کی جو اعوان اور انصار جو سبقت لے جانے والے ہیں اور ان کا حکم ماننے والے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم ان میں ہو جائیں خدا نخواستہ کہ جو امام کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو ہماری معرفت امام کے لیے بہت گہری ہونی چاہیے. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سسٹر سیدہ مقصودہ نقوی صاحبہ، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جناب قاسم علیہ السلام اور جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اسوہ کے اوپر ہم آج بات کریں گے. السلام علیکم سسٹر مقصودہ، بہت بہت آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی اس مہینے کی جتنی ولادتیں ہیں اور جتنے خوبصورت یہ دن ہیں. ایون دو کہ اگر ہم عالمی سطح پر انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہے امت کی روح پر جو زخم لگے ہیں وہ بہت گہرے ہیں اور جو چوٹیں پہنچ رہی ہیں وہ بہت اذیتناک ہیں. لیکن ظاہر ہے محمد والے محمد کی خوشیاں ہیں اور یہ خوشیاں بھی ہمیں تحریک، حرکت اور قیام اور دنیا میں اپنے آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتی ہیں. تو آپ کو بہت بہت اس بارے میں مبارکباد دینا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو اس مہینے کی ساری برکتیں، فضیلتیں، کرم اور رحمتیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں امام زمانہ علیہ السلام کے اور محمد والے محمد کے ساتھ رکھے انشاءاللہ، عملاً بھی، نیتاً بھی اور اپنی ہر حرکت کے اعتبار سے. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے سیرت اور اسوہ جناب قاسم اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، تو پہلے تو میں چاہوں گی کہ ان کا تھوڑا سا شخصیتی تعارف آپ کروائیے اور کچھ خاص کیریکٹرسٹک دونوں شخصیات کی جو میں چاہوں گی جو آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے ہر جوان اور ہر بچے کو پتہ ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے. ان کے بغیر جو ہے نا ہم امام زمانہ کے قاسم اور امام زمانہ کے علی اکبر نہیں ہو سکتے. کیا بتانا چاہیں گے سسٹر؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. جی اب آ رہی ہے تھوڑی سی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ سسٹر فائزہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور تمام دیکھنے والوں کو اور کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور سسٹر فائزہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو، اپنی فیملی کو، سب کو سلامت رکھے. اور آمین. جب ہم بات کرتے ہیں جناب قاسم کی اور جناب قاسم کی اور جناب علی اکبر کی بات کرتے ہیں سسٹر فائزہ، تھوڑا سا اس بات کی طرف میں ضرور آنا چاہوں گی. اس طرح سے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جناب قاسم کی طرف دیکھتے ہیں. ابھی یہ پورا مہینہ جو ہے وہ ولادتوں کا مہینہ ہے. اگر ہم دیکھیں تو شروع سے زینب کی ولادت ہے اور امام حسین کی، پھر مولا عباس کی، پھر سید الساجدین کی، پھر جناب قاسم اور جناب علی اکبر کی. تو جہاں پر ولادتوں کا مہینہ دل خوش ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جہاں ہم بہت جشن مناتے خوش ہوتے ہیں نا، وہاں پر کہیں نہ کہیں ذرا برابر بھی آنسو ضرور آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی محبت تو ہم کرتے ہیں، جن کی شخصیت پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، جن کو اپنا رول ماڈل بھی بناتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل نرم ضرور ہو جاتے، دل پگھل ضرور جاتے. تو یہ بہت بڑی دل کا پگھلنا، آنسوؤں کا آنا، یہ ہمارے ایموشن سے تعلق رکھتا ہے. جو ہمارے ایموشنس ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو دل سے اپنایا ہے. تو یہ ایک پروف ہے کہ ہم ان کو دل سے محبت کرتے ہیں. تو سسٹر فائزہ میں تھوڑا سا آتی ہوں، پہلے میں چاہتی ہوں کہ جناب علی اکبر کے بارے میں ہم بات کریں کہ جناب علی اکبر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور تاریخ میں کچھ ان کی جو پیدائش کے حساب سے میں ملتا ہے
थोड़ा सा चेंज भी मिलता है, लेकिन जनाब अली अकबर की जब हम बात करते हैं तो तारीख के हिसाब से ये मिलता है कि जनाब अली अकबर जब पैदा हुए थे तो मौला कायनात अमीर मोमिनीन उस वक्त जिंदा थे, तकरीबन कुछ साल जो थे वो उनके हाथ में थे। कुछ हमें ये भी मिलता है, और ये भी मिलता है कि जनाब अली अकबर जो है वो बड़े बेटे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और इंशाल्लाह अगर हम ज़ियारत पर पहुँचे तो उनकी ज़ियारत पे भी हम पढ़ेंगे कि जनाब अली अकबर जो थे वो बड़े थे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, क्योंकि जब करबला में जब उमर साद और यजीद के दरबार में जब इमाम को लाया गया था तो उन्होंने कहा था कि ये कौन है? कहा ये अली है। कहा क्यों अली को शहीद नहीं कर दिया गया? तो कहा नहीं, वो इमाम सज्जाद फरमाते हैं वो अली अकबर था, यानी वो मेरा बड़ा भाई था जिसको शहीद कर दिया गया। तो अली अकबर का मतलब है कि जब जो अली अकबर थे वो इमाम सल्लल्लाहु से थोड़े से कुछ में मिलता है 4 साल, कुछ में मिलता है 2 साल बड़े थे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से। और इमाम सज्जाद की उस वक्त जो एज थी वो तकरीबन 23 ईयर्स थी ना, 23 साल के थे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। और यहाँ पर मिलता है कि अली अकबर जो थे वो तकरीबन 25 साल के थे उस वक्त जब करबला में आए। तो यहाँ पर जब हम अली अकबर की तरफ देखते हैं, सैयद साजिदीन की तरफ देखते हैं, तो कुछ में मिलता है, कुछ लोग कहते हैं 18 साल के थे, 19 साल के थे। देखिए एज मैटर नहीं करता, वो कितने साल के थे ये नहीं, यानी इमाम सज्जाद से बड़े थे, मौला कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे और फरमाबरदार बेटे थे। ऐसा नहीं कि फरमाबरदार नहीं थे, बहुत फरमाबरदार थे। और आज के जो जवान है ना सिस्टर फायजा, उन जवानों के लिए उसवा हसना है। अगर करबला के मैदान में जवानों को देखा जाए तो मैं कहूँगी जब जवानों को देखा जाए तो अली अकबर को देखा जाए, अगर नौजवानों को देखा जाए तो जनाब कासिम की तरफ आया जाए कि उनकी तरफ देखा जाए। तो जो जनाब अली अकबर की मैं थोड़ी सी पहले बात करूँगी कि जो अली अकबर थे वो बहुत ही फरमाबरदार थे। और जिस तरह से ज़ियारत में भी मिलता है कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला में थे तो उस वक्त इमाम सज्जाद अली अकबर से छोटे थे, क्योंकि इमाम हुसैन ने इस तरह से नाम रखे थे, अली अकबर, अली औसत और अली असगर, यानी तीनों को इस तरह से रखा था। तो मिलता है कि क्योंकि इमाम सज्जाद की शादी भी हो चुकी थी और फिर इमाम सज्जाद के पास जनाब बाकिर भी की भी विलादत तकरीबन मिलता है कि जनाब बाकिर 3-4 साल के थे जब करबला के अंदर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम मौजूद थे। तो यहाँ कुछ के मुताबिक जनाब अली अकबर की शादी भी हो चुकी थी, कुछ के मुताबिक अली अकबर के बच्चे भी थे, क्योंकि अबुल हसन कहकर उनको पुकारा गया, जो हसन उनका बेटा था। जो भी यहाँ मिलता है, जो भी तारीख में मिलता है, लेकिन जब हम अली अकबर के जो उनकी शख्सियत है उसकी तरफ आते हैं ना, तो वो है लोगों के लिए, वो है जवानों के लिए सबसे पहली चीज आती है कि अली अकबर हम शबीह पैगंबर थे। हमें तारीख में मिलता है कि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अली अकबर जो है वो खलकन व खुलकन व मंतकन, 3 चीजें, 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं इमाम ने। कहा खलकन यानी दिखने में, खुलकन यानी अखलाक में, और मंतकन यानी बोलने में, मंतिक उनकी लॉजिक भी अगर देखो ना अली अकबर की तो वो मोहम्मद जैसे लगते हैं। तो सिस्टर फायजा अगर यहाँ इमाम हुसैन के अगर हमने इन 3 हिस्सों को ले लिया, जैसे इमाम हुसैन कहते हैं कि मेरे अकबर को जानना है, मतलब उसके अंदर 3 चीजें मौजूद हैं, खलकन भी रसूल खुदा के जैसे, खुलकन भी रसूल खुदा के जैसे, मंतकन भी रसूल खुदा के जैसे। तो अगर हम कुरान की तरफ रसूल खुदा को जानना चाहें कि मेरा रसूल क्या है, तो रसूल खुदा की हम खलकन उनके हमने देखा तो नहीं है ना अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुना है कि बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन खुलकन तो हमें पता है। कुरान पूरी का पूरा रसूल खुदा के लिए फरमाता है कि नून वल कलम वमा यस्तरून। अजीब बात है कि कुरान कहता है नून वल कलम वमा यस्तरून, मुझे इस नून और वमा वल कलम, मुझे उस कलम की कसम और उससे लिखी हुई लाइनों की कसम है, इन्नका लअला खुल्किन अजीम, ए मोहम्मद। आप देखिए कहते हैं ए मोहम्मद आप अल्लाह खुल्किन अजीम है। किसी को जब अरबी समझ में आ जाएगी ना तो वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा। हकीकत में बेशक तुम अला
پر ہو، کنٹرولر ہو، خلق عظیم، ایک عظیم اخلاق کے اوپر بہت بڑی کنٹرولر ہو۔ اب دیکھو عظیم کی لفظ کی تو میں میننگ نہیں کر سکتی اس وقت، کیونکہ عظیم کی میننگ کے لیے تو مجھے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ تو اللہ قسم کھا کر کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم اور ان لائنوں کی قسم جو لکھی ہوئی ہے اس قلم کے ساتھ، اے میرے حبیب انکا، اور انا کی جو میننگ ہوتی ہے نا عربی میں سسٹر فائزہ، ہم کہتے ہیں انا یعنی بے شک، حقیقت میں انا کی جو میننگ ہوتی ہے نا وہ بے شک نہیں ہوتی، لیکن ہم نے اپنے ایزی کرنے کے لیے، کیونکہ لکھنے کے لیے اتنے بڑا بڑا تو نہیں لکھ سکتے نا، آسان کرنے کے لیے بے شک لکھ دیا۔ انا کی اصل میننگ ہوتی ہے کہ ایسی حقیقت، ایسی سچائی جس کو اگر سب مل کر بھی جھٹلائیں تو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے رسول خدا کے لیے اللہ کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق عظیم پر کنٹرولر ہو، آپ نے اس کو کنٹرول کیا، آپ نے اس کو ضبط کیا ہو، آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے بلکہ آپ ہو اس کے اوپر کنٹرولر۔ وہ آپ سے اب دیکھیں، اگر اخلاق کو دیکھیں تو اخلاق آپ سے سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ تو جب رسول خدا کے لیے یہ کہا گیا تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ مولا علی اکبر کی جو ذات ہے وہ کتنی اخلاق پہ فائز ہوگی۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس کے لیے رسول خدا نے قسم کھا کر کہا ہے کہ تم اخلاق عظیم پر ہو، یعنی کنٹرول کیے ہوئے، اور علی اکبر کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی اکبر کے اندر بھی وہ کوالٹیز ہیں جو رسول خدا کے اندر ہے۔ منطق کا مطلب وہی ہوتا ہے لاجک، منطق کی جو 3-4 میننگ کر سکتے ہیں سسٹر فائزہ۔ ایک تو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیے امام حسین 3 سینٹنس میں ہمیں پورے علی اکبر کی شخصیت بتا دی ہے، پوری علی اکبر کی شخصیت بتا دی کہ ان چیزوں میں ڈھونڈو۔ کیونکہ جب آپ دیکھو کہ جب سورج ہوتا ہے نا تو ہمیں ستارے نظر نہیں آتے، جب امام حسین موجود ہے نا تو اس امام حسین کے نورانیت کے اندر ہمارے پاس اس وقت مولا عباس، علی اکبر، جناب قاسم اور سید الساجدین چھپ گئے، کیونکہ وہ ان کے اندر چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ستارے جو ہے وہ سورج کی روشنی میں چھپ جاتے، تو یہ سب امام حسین کی شخصیت کے اندر چھپے ہوئے تھے، لیکن وہ نورانیت، وہ علم، وہ فقاہت، وہ طاقت جو ہے وہ ان کے اندر بھی وہی موجود تھی۔ اور امام حسین نے 2-3 جملوں میں اس کو بتا دیا، اور پھر کہا کہ منطق بھی تم رسول خدا، جیسے منطق کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹریٹجی، لوجک، بولنا، ہمت، طاقت، پاور، اخلاق، اور لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کرنا، یہ سب بھی میرے علی اکبر کے اندر موجود ہے۔ اور منطق وہاں پر ہوتی ہے سسٹر فائزہ جہاں علم ہوتا ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ان کا دایاں بازو جو ہے وہ مولا عباس ہے، تو بایاں بازو علی اکبر ہے، اور جب بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے مولا عباس اور مولا علی اکبر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ فقیہ تھے، وہ علم کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اب خود دیکھیے سسٹر فاطمہ، جب میں تھوڑا سا مولا عباس کی طرف آتی ہوں، کیونکہ میں مولا عباس کا جو لفظ ہے نا، یہ جو مولا علی نے فرمایا، کبھی کبھی میں نا وہ شوق ہو جاتی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس طرح سے اس چیز کو بیان کروں۔ آپ دیکھیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور دیکھیے پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے علی کو علم کے 1000 شاخیں سکھائی، اور 1000 شاخ کے ہر ایک شاخ میں سے 1000 شاخیں نکلتی ہے۔ اب وہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے عباس کو علم سکھایا۔ کیسے عباس کو علم سکھایا؟ فرماتے ہیں زکل علم و زکا۔ زکل علم و زکا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پرندے کے سامنے ہم دانے پھینکتے ہیں تو پرندہ کسی چن کے دانے کھاتا ہے نا، تو یہاں پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے عباس کو اس پرندے کے ایک ایک دانے کی طرح اٹھا کے اس کے منہ میں علم کو رکھا ہے۔ اور مولا علی اکبر کے بارے میں بھی امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ علی اکبر کے اندر جو علم ہے نا وہ میرا دیا ہوا ہے، اور ان کو جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا امام حسین کے بعد، جب بھی کوئی کسی بھی علمی مسئلہ آتا تھا، منطق کا، کلام کا، جو بھی، تو وہ یا تو امام حسین بھیجتے تھے علی اکبر کے پاس یا مولا عباس کے پاس بھیجتے تھے۔ تو یہاں ان کا جو علمی مقام ہے، اور منطقن کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے بول دیا، نہیں، لوجک کے، سوچ سمجھ کے بولنا، کہاں کیا بولنا ہے، کس طرح سے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، اور کتنی کس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ لے سکتا ہے۔ تو یہ مولا علی اکبر کی جو ہم بات کرتے ہیں نا سسٹر فائدہ، اس میں آ جاتے ہیں۔
اور بھی ہم جب تاریخ میں دیکھتے ہیں. اور مولا علی اکبر میں 3 چیزیں بتاؤں گی یہاں پر مولا علی اکبر کے بارے میں، پھر میں اس کو اسٹاپ کروں گی، پھر جو آپ کا سوال ہے پھر جناب قاسم کی طرف آتے ہیں. سسٹر خالد، سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی اکبر سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ علی اکبر کی ماں فرماتی ہے کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے نا، تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس جو نومولود بچہ ہے اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے چوم رہا ہے. رات کا ایک پہر گزر گیا، دوسرا پہر گزر گیا، تیسرا پہر گزر گیا، اور اس قدر چوم رہے ہیں. اور ایک وقت آیا کہ ان کی آنکھ سے آنسو آ گئے، اور جب ان کی زوجہ پوچھتی ہیں، علی اکبر کی ماں پوچھتی ہیں کہ اے میرے مولا کیا بات ہے کہ آپ مسلسل ان کو چومے جا رہے ہو اور روئے جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے جگر کا وہ ٹکڑا ہے کہ جب مجھے میرا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے نا تو میں اس کو دیکھوں گا. لیکن یہ بتاؤ کہ جس کا اتنا خوبصورت بچہ ہو، اگر اس کے سامنے اس کے بچے کو اربن اربا کیا جائے. اربن اربا کی میننگ ہوتی ہے، اور یہ امام حسین نے کتنی مرتبہ یہ لفظ بولا تھا، اور جب علی اکبر شہید ہو گئے تھے تو ان کی شہادت کے بعد بھی بولا تھا کہ میرے بچے علی اکبر کو اربن اربا کیا گیا. سسٹر فاضہ، اربن اربا کی میننگ ہوتی ہے عربی زبان میں، جو عرب ہوتے ہیں نا وہ اربن اربا کو کہتے ہیں. جیسے آپ ایک چاقو لے لیں نا اور ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں اور مسلسل اس پہ چاقو چلایا جائے اور اس گوشت کے ٹکڑے کو کیما کر دیا جائے، تو اس طرح سے زور زور سے چاقو چلا کے کیما کرنے کو اربن اربا کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے بچے کو اربن اربا کیا جائے گا. اور تم بتاؤ کہ اگر کسی کے بچے کو اس طرح سے کیا جائے وہ کیسے اپنے بچے کو چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ایک محبت ہے امام حسین. اور پھر بھی ملتا ہے کہ اکثر امام حسین علیہ السلام کو نقاب لگاتے تھے، اور دیکھا کچھ لوگ آتے تھے جب امام کے پاس، تو امام حسین علیہ السلام کبھی کبھی علی اکبر کے چہرے سے نقاب ہٹاتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ کچھ دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے، عجب ہو جاتے تھے کہ اس قدر خوبصورت. اور امام حسین کو کہتے تھے کہ کتنا خوبصورت. اور پھر امام حسین وہاں پر گریا کرتے تھے کہ اگر ایسا بچہ شہید ہو جائے تو کس اس باپ پہ کیا گزرے گی. یہاں یہ 2 چیزیں آتی ہیں، اور ایک چیز آتی ہے میں لاسٹ میں آتی ہوں جو ہم سب جوانوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے. ہر جوان کو یہ چیز کرنی چاہیے. دیکھیں جب اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں نا تو تاریخ میں ملتا ہے کچھ. ابھی دیکھیے تاریخ جو ہوتی ہے نا آخری الفاظ نہیں ہوتے، تاریخ میں ہوتا ہے یہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ کچھ جو ہے وہ تاریخ میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک جگہ ملتا ہے کہ علی اکبر نے 10 مرتبہ حملہ کیا تھا، یعنی 10 دفعہ میدان کربلا میں علی اکبر گئے تھے. تو سسٹر پاسا جب 10 مرتبہ علی اکبر میدان کربلا میں گئے تو وہاں پر ملتا ہے کہ ان کی جو حالت تھی نا، کیونکہ ہم سب کو پتا ہے یہ سائنس بھی ایک چیز کہتی ہے کہ جب انسان کی باڈی میں سے خون نکلتا ہے نا، زخم لگتے ہیں اور خون نکلتا ہے تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، یہ سائنس بھی کہتی ہے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو شخصیات ہے یہ نورانی شخصیات ہے، لیکن اللہ نے ان کو جس پہ انسانی دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا ہماری ہدایت کے لیے. تو یہاں پر ملتا ہے کہ جب 10 دفعہ مولا علی اکبر نے حملہ کیا تھا تو ان کے جسم کو اس قدر زخم لگے تھے کہ ان کے زخموں سے خون نکل آیا تھا. اب یہاں پر امام جو مولا علی اکبر جو تھے وہ امام حسین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا تھوڑا پانی مل سکتا ہے. اچھا مجھ سے سوال ہوا کہ کیا واقعا علی اکبر نے یہ کہا تھا کہ بابا کیا پانی مل سکتا ہے؟ تو تاریخ میں جہاں تک میری نالج ہے تو مجھے ملتا ہے ہاں. اب یہاں اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب علی اکبر علیہ السلام کو پتا تھا کہ خیموں میں پانی ہی نہیں ہے، 3 دن سے پانی نہیں ہے، اور اس وقت کیوں علی اکبر جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے تو اچھے سے جنگ کروں گا. تو وہاں پر مولا علی اکبر کا یہ جو پانی کی بات کرنا یہ بات نہیں ہے کہ میرے بابا مجھے پانی مل سکتا ہے، مجھے تھوڑا پانی پلا دے تاکہ میں جاؤں، حالانکہ پتا ہے کہ پانی نہیں ہے. اصل میں علی اکبر جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بابا میں بہت پیاسا ہوں 3 دن سے، اور پھر میں مسلسل جنگ کر رہا ہوں اور زخموں نے میرے خون کو بہا دیا، میری پیاس کی شدت اس قدر بڑھ گئی ہے، اگر مجھ سے جنگ کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تیرا اکبر پیاسا ہے، کہ تیرے اکبر نے پیاس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی کوتاہی ہو کر مجھے معاف کر دینا. تو دیکھیں ایک طریقہ کس طریقے سے بتاتے ہیں، کس طریقے سے اپنے میسج کو پہنچاتے ہیں. اور دوسری چیز یہاں پر
یہ ملتی ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام جب کربلا میں جا رہے تھے جنگ کے لیے، تو اس وقت حالانکہ اب ایک چیز یہاں پہ آتی ہے کہ علی اکبر آتے ہیں اور امام حسین سے پوچھتے ہیں کہ کیا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ یہ سوال کیا تھا علی اکبر نے. تو یہاں ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے سسٹر فائزہ، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم مجلس میں پڑھ لیتے ہیں نا، میں بھی پڑھ لیتی ہوں اور ہمیں یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو مجلس پڑھتے ہیں ممبر پر ہوتے ہیں تو پوری توجہ ہماری گھڑی پہ ہوتی ہے کہ بھئی کتنا ٹائم ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. یا کبھی کبھی ہم جو ہے جب مجلس پڑھتے ہیں تو کچھ الفاظ اس کو ایکسپلین کرنا ہم بھول جاتے ہیں، یا ہمارے ذہن میں سوال بھی نہیں آتے. لیکن بچوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں، جوانوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں، سننے والے کے ذہن میں سوال آتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور سوال جو ہے وہ میں کلیئر کرتی جاؤں کہ یہاں ملتا ہے کہ جب جنگ کے لیے یعنی شروع میں جب ہوا کربلا کے میدان میں، تو علی اکبر جب جنگ کی یا یہ سب کچھ ہوا تو علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ کیوں علی اکبر نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہم حق پر ہیں. یہ بھی بات آتی ہے اکثر محرم میں جب ہماری بات ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ہی زیادہ تر میری یہ جو ڈسکس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اور بہت ہی ڈیپتھ میں ہوتی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے کہ جب ہم ان کے اوپر گہرائی سے بات کرتے ہیں تو اکثر یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہم نے ساتھ میں کیا تھا، بہت ہی پیارا خطبہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نکلنے لگے تھے مکہ سے، اور مکے میں ان کا آخری خطبہ تھا، اور آخری خطبہ امام حسین دے کر اور خود فرماتے کہ صبح کو میں کربلا کے لیے نکلنے والا ہوں. اس خطبے کے اندر امام حسین نے سب کچھ کلیئر کیا تھا، وہ واضح بتا دیا تھا کہ مجھے کس طرح سے بھیڑیے گھیر کر شہید کر دیں گے، اور موت جو ہے وہ بالکل ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ایک جوان لڑکی کے اندر گلو بند ہوتا ہے. اور پھر ساری باتیں بتائی تھی اور کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے سب سامان کو سمیٹ کے آ جائے، اس کو واپس نہیں جانا ہوگا، اور جو بھی آنا چاہتا ہے وہ اپنے دل کے لہو کو لے کر میرے ساتھ آ جائے. اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ سب کو مینٹلی تیار کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو واپس نہیں آنا ہے، اگر آنا ہے تو شہادت کے لیے سب سے پہلے تیار ہو کر آنا ہے اور تم لوگوں کو شہید ہونا ہے. یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ علی اکبر کو تو پتا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں گے، علی اکبر کو یہ ساری چیزیں پتا تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو یہاں پر ایک اور جواب آتا ہے سسٹر فائزہ، وہ یہ ہے کہ علی اکبر کو سب پتا تھا، لیکن علی اکبر کو یہ بھی پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام امام ہے، وہ اپنی حقانیت پر امام کے ہاں کی مہر لگانا چاہتے تھے. دیکھیے کتنا خوبصورت طریقے سے علی اکبر نے ایک امام کو اپنے حق ہونے پر، اس کو پتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن ایک اور مہر، ایک اور اسٹیمپ لگوا دیا کہ میں حق پہ ہوں. یہ بہت فخر کی بات ہے. اور بالکل اسی طریقے سے جو جیسے میں اس کو تھوڑا سا ملاؤں گی پھر اس کو ختم کرتے ہیں مسٹر فائدہ، کہ جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ جب علی اصغر شہید ہو گئے تھے تو کافی جگہوں پہ وہی ملتا ہے کہ بی بی رباب جو ہے وہ دیکھ رہی تھی. کچھ جگہوں میں تاریخ تو ہے تھوڑی سی مختلف ملتی ہے، لیکن تاریخ میں ایک بہت بڑے مجتہد نے اپنی کتاب میں یہ والا قصہ رکھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ جب علی اصغر شہید ہو گئے تھے نا، تو امام حسین علیہ السلام جب ان کو تیر لگا تو امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو ہاتھ پر لے کر، اور جو ان کی ابا تھی نا وہ علی اصغر کے اوپر ڈال دی تھی، اور پھر جب خیمے میں آئے نا بی بی رباب کے سامنے، تو امام حسین علیہ السلام نے فوراً علی اصغر کو پیش نہیں کیا تھا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ امام حسین نے بی بی رباب سے کہا تھا کہ یا رباب، کہا اے رباب آپ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس وقت بی بی رباب نے کیا جواب دیا؟ سب سے پہلے یہ بالکل علی اکبر، یہاں پر ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے، یہاں یہ بات ان دونوں کی سیم لگتی ہے. پھر بی بی رباب کے پاس آ کر کہا کہ اے رباب کیا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہاں پہلی بات یہ آتی ہے کہ کیا بی بی رباب امام حسین کو نہیں جانتی ہے کہ امام حسین کون ہے؟ حالانکہ ان کو پتا ہے کہ وہ امام ہے، وہ امام حسین ہے، وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، وہ رسول خدا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ مولا کائنات کا بچے ہیں.
तो یہ تو سب پتا ہے، تو پھر کیوں امام حسین نے کہا کہ رباب مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ لیکن اب دیکھیں کہ یہ بات جو ہوتی ہے نا، واقعی یہاں پہ دماغ کام نہیں کرتا کبھی کبھی ان کی، جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں جیسے ان کی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ان کے سوال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. پھر بی بی رباب نے کیا جواب دیا؟ بی بی رباب نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے حسین، آپ تو میرے حسین ہو، میرے شوہر ہو، میرے بچوں کے باپ ہو، آپ بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹے ہو، کچھ بھی نہیں کہا. بس ایک لفظ کہا بی بی رباب نے، کہا آپ وقت کے امام ہو، آپ میرے امام ہو. جب بی بی رباب نے یہ لفظ کہے نا، یعنی امام حسین کو یہ پتا چل گیا کہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو تسلی مل گئی. بتانا چاہتے ہیں بی بی رباب کو کہ دیکھو جو وقت کا امام کرتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا. اور بی بی رباب نے بھی یہ بتا دیا کہ جو میرا امام کہے گا وہ حق ہے، وہ حقیقت ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور جب بی بی رباب نے کہا نا کہ آپ میرے امام ہو، اس وقت امام حسین نے اپنی ابا کو ہٹایا اور علی اصغر کی لاش کو بی بی رباب کے سامنے ظاہر کیا. اور بی بی رباب نے جب دیکھا اور کہا کہ کیا تمہارے جیسے بھی نہر ہوتے ہیں، یہ لفظ کہے اور زمین پر بیچی اور ان کے جتنے بھی سیاہ بال تھے وہ سفید ہو گئے. تو یہاں جو ہمارے نوجوانوں کو، جوانوں کو جو لیسن ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اس وقت اس دور میں بھی ہمارے پاس امام موجود ہے، وہ ہے، وہ ہمارے پاس امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم امام سے خالی نہیں ہے. تو آج بھی ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ جو ہمارے امام کہتے ہیں اس کی تعلیمات پہ جب چلیں گے نا، ان کی فرما برداری جب کریں گے نا، تو دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی. بے شک بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت اور ان سے جڑے ہوئے بہت سے ایسپیکٹس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا، اور اس میں جو ادب، جو کرینہ، جو معرفت اور جو دل سوزی اور جو کنیکٹیوٹی اپنے ہدف کے ساتھ ان کی نظر آتی ہے، جس طریقے سے آپ نے بیان کیا، تو وہی ظاہر ہے جب تک آپ کی اندر کی زمین اس سوز سے نہ جڑی ہو جو سوز امام وقت کے ہدف سے جڑا ہوتا ہے. جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں مولا علی اکبر کا ایک احساس تھا جو جڑا تھا، یا ان کی جو نیت اور اخلاص تھا جو جڑے تھے، تو تب تک ہم بھی اپنے وقت کے امام کی سروس میں نہیں آ سکتے. جس طرح کہ ابھی میں نے آپ سے جب گفتگو سٹارٹ کی تھی تو اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، میں مطلب بات کر رہی تھی دعائے حیات کی، کہ جس میں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ان 4 جملوں پہ ہی غور کر لیں کہ امام آپ کے جو آپ حکم دیں میں اس پہ عمل کروں گا، اور جو آپ کے حامی ہیں ان میں سے ہوں گا، اور آپ جو ارادہ کریں اس ارادے کو پورا کروں گا، اور آپ کے جو سامنے شہید ہو جاؤں گا. اور یہ وہ کام ہے جو مثلا مولا علی اکبر علیہ السلام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ہم سوچیں کہ ہم اس معاملے میں کس حد تک تیار ہیں. ظاہر ہے شہادت سے پہلے شہادت دینا بہت ضروری ہوتی ہے، عملی شہادت جسے بولتے ہیں. زندگی میں اگر ہم شہید نہیں ہوتے ہیں تو اس شہادت کے درجے پہ بھی نہیں پہنچ سکتے جس شہادت کو ہم امام وقت کی ذات سے جوڑتے ہیں، اور ان کے لیے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم وقت کے امام کے ساتھ دے سکیں. کیونکہ آج جو پرابلم ہے وہ ہماری رسمی کلچرل جو فکر ہے، بالخصوص جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ان امامت کا ذکر کرتے ہیں، جب ولایت کا ذکر کرتے ہیں، جب ان ایام کا ذکر کرتے ہیں جنہیں ہم ایام میں میلاد کہتے ہیں، اور اس میں ہماری ساری جو تگودو ہوتی ہے ان کی فضیلتوں کے کلاب آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک ملانے کے ہوتے ہیں. مگر سوال یہاں پہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، ظاہر ہے آئمہ علیہ السلام ہو یا یہ ہستیاں ہوں، ان کی شخصیتوں میں یہ کمال تھے اور ہیں. اور مگر کیا یہ کمال صرف ہمارا اس کمال کا اظہار کر دینا اور ان کی فضیلتیں بیان کر دینا اس سے خوش ہو جائیں گے ہماری مثلا مولا علی اکبر اس سے خوش ہو جائیں گے کہ مثلا جو میں نے اور آپ نے جو ساری فضیلتیں ان کی بیان کی ہیں، ان کا کیریکٹر بیان کیا ہے، ان کا اسوہ بیان کیا ہے، تو صرف یہی کافی ہے؟ یا کہ یہ اسوہ انہوں نے ہمارے لیے اس لیے سٹینڈرڈ رکھا ہے کہ اس اسوے کو زندگی میں منو ان اپنا لیا جائے، تاکہ اس وقت جو ہمارے امام ہیں جنہیں آپ نے کہا کہ یعنی غیبت میرے خیال سے غائب تو امت ہے، جو ہم عرفات اور علماء سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر
रूहानी तौर पे इंसान अपनी बातनी आँख किसी की खुली हो और कभी खुल जाए और उसकी फ़िक्र ज़िंदा हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल, इमाम मौजूद हैं, हम गायब हैं और बिल्कुल, हमारी आँखें अंधी हैं। जैसे सूरज तो मौजूद हो और हम खिड़कियाँ, दरवाज़े उनके आगे पर्दों के पर्दे डाल के बैठ जाएँ और कहें सूरज तो है ही नहीं, तो ये कसूर बिल्कुल, हमारा है। अगर हमने अपने आप को अंधा, बहरा, गूँगा और यानी ऐसा दिल बना रखा है कि जिसके अंदर इमाम के लिए कोई तहरीक, कोई हरकत, कोई एहसास कुछ भी नहीं है। यकीन कीजिए अगर होता तो इस वक़्त के हालात जो हैं बहुत फ़र्क होते, यानी बहुत फ़र्क होते। हर उम्मत ज़ाहिरी आँख से इमाम को देख सके या ना देख सके, इमाम वक़्त तो मौजूद हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, मगर हम अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सवाल ये है। और ये ज़ाहिर है ये शख्सियात बताती हैं कि जब अपना काम करना होता है, तो दुनिया परस्ती और दुनिया के बारे में इंसान नहीं सोच रहा होता, बल्कि ये सोच रहा होता है कि मेरे इमाम के आगे मैं कितना मुअद्दबाना तौर से उनकी विलायत और उनकी अताअत में खड़ा हुआ हूँ और किस पूरी पोटेंशियल के साथ खड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आपने मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की शख्सियत को भी एक-एक जुमले और एक-एक अंदाज़ से बयान किया कि कैसे उन्होंने हमादगी का इज़हार किया। जैसे आपने कहा कि उन्होंने मोहर लगाई उनके जुमले पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, दूसरे लफ्ज़ों में जब उन्होंने कहा कि पानी की बात की या जिस तरह उन्होंने कहा कि मौत तो हमारे लिए यानी एक दुल्हन के जैसे उसके माथे का जो झूमर होता है या गले का जो हार होता है उस तरह से होता है। तो हम इस ज़माने में मैं समझती हूँ कि हमने इन सारी कीमती चीज़ों को उससे जोड़ दिया है, क्या कहते हैं, कल्चर से या अकीदतमंदी से या महज़ तारीफ़ करने के लिए इन सबको अपना नहीं सके हम। तो कुछ थोड़ा-सा ये भी बयान कीजिए कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनके साथ भी देखिए यही ज़ुल्म हमने किया है, हम हर बार मुहर्रम में भी ये बात करते हैं। जिस तरह के मैदाने जंग में जहाँ इतनी बड़ी नज़र चल रही है, वहाँ पे वो हर माँ अपने यानी मौला अली असगर की आपने शहादत अभी बयान की है, तो वो माँ तो अपने बच्चों की शहादतें देने के लिए तैयार बैठी हैं कि कैसे मेरा बच्चा पहले उसको इजाज़त मिल जाए शहादत की। और हम ये मेहंदी मना रहे हैं कि जी उनकी कासिम की माँ ये चाहती थी, उनकी बड़ी ख़्वाहिश थी कि इनकी शादी हो जाए और फिर हम अपनी मजालिस में वो मेहंदी और वो सारा जो है वो कर रहे होते हैं, जो कि पता नहीं आप भी बेहतर बता सकती हैं कि किस हद तक क्या इससे वाक़ई इमाम राज़ी होंगे, बीवी सईदा राज़ी होंगी और या क्या ये सही चीज़ है करना। मतलब ये सारी चीज़ों पे हम कर रहे हैं, लेकिन यानी हम उनके दर पे जाके भी दुनिया ही माँग रहे हैं और वो हमें बता रहे हैं कि दुनिया सब मेरी जितनी दुनिया है, जिस एतबार से भी है, वो सब विलायत के कदमों में कुर्बान है, उस निज़ाम के लिए कुर्बान है, जो वक़्त के इमाम लाना चाहते हैं और जिसके लिए वो हक़ और बातिल की शिनाख्त के उन्वान से खड़े हैं। तो ये हमारे और उनके जब तक विज़न में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, हम कैसे वक़्त के इमाम को सर्व करेंगे? ज़ाहिर है जुमे का दिन है, तो इस एतबार से इस चीज़ पे गौर और फ़िक्र करना भी हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और इन शख्सियात को ज़िक्र करते हुए इस चीज़ का एहसास हमारे दिल में होना चाहिए। वक़्त बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, मैं चाहूँगी कि मौला हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में भी बताइएगा और फिर उसके साथ-साथ मैं अगला सवाल भी ऐड करती जाऊँ कि जब आप हज़रत कासिम का बयान कर चुके, तो क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, तो हम ये देखें कि दोनों की जो ज़ियारात में जो अहम पॉइंट्स हैं, जो ज़ियारतनामे हम पढ़ते हैं उनके, उनमें जो अहम तरीन पॉइंट्स हैं, अगर हम उनको थोड़ा-सा बयान कर सकें कि क्योंकि ये ज़ियारतनामे वो कोड्स हैं, वो चाबियाँ हैं, जिनसे हमने उस लेवल पे पहुँच मसलन वो अपने अंदर एबिलिटी जैसे आज हम किसी भी जॉब को परफ़ॉर्म करने के लिए स्किल वो देखते हैं ना कि इसमें एम्पैथी है या नहीं है, ये टीम वर्क में काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये मसलन कंप्यूटर स्किल्स रखता है या नहीं रखता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये दुनियावी स्किल्स हैं। इन द सेम वे ये वो कोड्स हैं जो हमारी रूहानी या मानवी स्किल्स हैं, अगर वो नहीं होंगी तो वक़्त के इमाम को हम नहीं सर्व कर सकते और ज़ियारतनामों के ज़ियारतनामे हम पढ़ी चले जाएँ लेकिन उनको हम अपने वजूद में ना उतारें अमलन, तो क्या फ़ायदा होगा हमें? तो ये सवाल हम मेरा आपसे भी है और आप बेहतर इस चीज़ पे ज़ाहिर रोशनी डाल सकती हैं। जी सिस्टर फातिमा जब जनाब कासिम की हम बात करते हैं, तो पहले तो मैं आपसे पूछूँ कि हमारे पास कितना टाइम है? तो मैं उसको हमारे पास उसमें तकरीबन 20 मिनट हैं और अब आप जो कुछ उसमें डाल सकती हैं इसका 10 हाँ 15 से 18 मिनट मेरे ख़्याल होंगे मैक्सिमम। क्योंकि चलिए 25 क्योंकि 25-26 तक हमें ख़त्म करना है हर हाल में। जी, जी क्योंकि जब जितना टाइम होगा ना तो मैं उसको उसी के अंदर कोशिश करूँगी कि समेट लूँ
अच्छा सिस्टर बिल्कुल। फाइज़ा, जब हम जनाब कासिम की बात करते हैं, तो जनाब कासिम की बात के अंदर एक तकलीफ दह बात भी है और एक खूबसूरत बात भी है। तकलीफ दह बात ये है कि जनाब कासिम के बारे में मिलता है कि जनाब कासिम जब 3 साल के थे वो इस दुनिया से चले गए। उनके बाबा इस दुनिया से चले गए। इमाम हसन मुज्तबा की शहादत हो गई थी जब जनाब कासिम तकरीबन मिलता है कि 3 साल के थे, और जनाब कासिम के 2 और भी भाई थे और वो भी करबला में शहीद हो गए। और एक तो अब्दुल्लाह बिन हसन है जिनकी शहादत के बारे में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत हो रही तो सब शहीद हुए थे, तो सबसे आखिर में जो शहीद है वो जनाब अब्दुल्लाह बिन हसन है, यानी इमाम हसन मुज्तबा के एक और बेटे। तो जनाब कासिम की जो एक बात है वो यही है कि उनके बाबा जो थे वो 3 साल के जनाब कासिम थे, तो इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन खूबसूरत बात यहाँ पर ये आती है सिस्टर फायज़ा कि जनाब कासिम की जो परवरिश है ना, वो आप देखो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की। ऐसे जैसे अली अकबर की, जैसे मौला अब्बास की, तो जनाब कासिम की जो परवरिश है, जो उनको मोहब्बत देना, जो उनको शुजाअत देना, जो उनको हिल्म देना, जो उनको इल्म देना, जो उनको सब्र देना, जो उनको फ़िक्र देना, जो उनको तालीमात देना, तो उसमें एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हिस्सा मौजूद है। और साथ में अगर हम देखें तो जनाब कासिम की जो तरबियत है उन्हें उसमें इमाम हुसैन के बाद जो आते हैं वो इमाम सज्जाद भी है, मौला अब्बास भी है और अली अकबर भी है। तो आप देखें कि ये सारी शख्सियतें मिलकर जिस बच्चे को परवान चढ़ा रही है, जिसकी तरबियत कर रही है, तो उस बच्चे की शख्सियत क्या बन गई होगी? वो बच्चा जो है वो किस कदर शुजा होगा। यहाँ पर मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शदीद मोहब्बत करते थे जनाब कासिम के साथ। तो सिस्टर फायज़ा, जब हम जनाब कासिम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अभी वो छोटे थे और फिर लेकिन जब हम करबला की तरफ आते हैं ना, तो उनकी शुजाअत वहाँ पर हमें नज़र आती है। उनकी शुजाअत के बारे में मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगी जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है सिस्टर फायज़ा, जनाब कासिम के बारे में। कि जनाब कासिम की 3-4 पॉइंट्स बताऊँगी। आपने कहा हमारे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में मुझे ख़त्म करूँगी, 10 मिनट जनाब कासिम, 5 मिनट कोशिश करूँगी कि मैं ज़ियारात जो आपने कहा उसके अंदर आ जाऊँ। तो जनाब कासिम की जो 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही प्यारी हैं उसको हम कहें। एक तो मैंने आपको बता दिया कि उनकी जो परवरिश में जो हाथ थे, तो वो सबसे पहले इमाम हुसैन का हाथ है, और वही कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन को सिर्फ देख लेता है, वो इमाम हुसैन का आशिक हो जाता है। सिस्टर फायज़ा, हमने इमाम हुसैन को देखा ही नहीं, फिर भी हम उनको बगैर देखे आशिक हैं। तो आप देखें कि जो बगैर देखे आशिक हैं और जो बगैर देखे इमाम हुसैन की बातों को सुनकर उनके लिए अपनी ज़िंदगी निसार करना चाहते हैं, और वो जिसको इमाम हुसैन ने पाला होगा, वो किस कदर मोहब्बत करते होंगे इमाम हुसैन के साथ, या इमाम हुसैन उनके साथ किस तरह से मोहब्बत करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मिलती है कि जनाब कासिम के लिए मिलता है कि जनाब कासिम बहुत गैरतमंद थे, बहुत ही ज़्यादा। क्यों, कहाँ से ये पॉइंट मिलता है? बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सिस्टर फातिमा, मैं जब जनाब कासिम की जो ये कुछ बातें हैं जो इनको कंपेयर करती हूँ ना, तो मुझे उनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की झलक नज़र आती है। आप देखिए जनाब कासिम के लिए मिलता है कि जनाब कासिम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, बुझा दिया था और कहा था कि लोग सब शहीद हो जाएँगे, तो उसके बारे में मिलता है कि जनाब कासिम अंदर नहीं बैठे हुए थे बल्कि ख़ैमे के बाहर बैठे हुए थे। और उनको ऐसे लगा कि इमाम हुसैन, क्योंकि वो बच्चे थे, 13 साल के बच्चे थे, तो उनको ऐसे लगा कि इमाम हुसैन इनके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे। तो जनाब कासिम जो है वो गए इमाम हुसैन के पास, और फिर वहाँ इमाम हुसैन से कहा कि चचा जान, क्या मैं भी शहीद हो जाऊँगा? क्या मेरा भी नाम है? यानी इस लिहाज से नहीं पूछा कि क्या, वो डर के हिसाब से नहीं पूछा, वो खुशी के हिसाब से पूछ रहे हैं कि उनको चाहिए था कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ, मैं भी इस जंग के अंदर आ जाऊँ। तो उस वक़्त इमाम हुसैन ने, अब देखिए मैं देखती हूँ ना सिस्टर फाज़ा, हम लोग जब बात करते हैं ना करबला के मसाइब, तो मसाइब के हिसाब से देखते हैं। लेकिन आप उनके अंदर जो ब्यूटी है ना, जो खूबसूरती है, जो जो एक इमाम की बातों के अंदर जो बातें, जो एक इमाम जो है वो अपने मामून को
مہر لگواتا ہے حق کی، اور ایک مامون جو ہے وہ مہر لگواتا ہے امام سے اپنے اوپر حق کی۔ اب دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت منظر ہے، بی بی زینب نے اسی لیے کہا تھا ماں رائی تو اللہ جمیلہ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جناب قاسم جب امام حسین سے کہتے تو امام حسین نے کیا کہا کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کتنا خوبصورت کہا کیف تری الموت، جب امام حسین نے کہا کہ اے قاسم کیف تری الموت، تم کیسے موت کو دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا احلی من العسل، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا دیکھتا ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام سے جاننا چاہتے تھے، اور ایک امام جو ہے وہ اندر سے جان کر بتانا چاہتے تھے، کہ دکھانا چاہتے تھے سب کو کہ دیکھو یہ معصوم بچہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر آ جائے۔ پھر امام حسین نے جب یہ لفظ کہا نا سسٹر فائزہ کہ اے قاسم تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری شہادت بھی ہوگی اور علی اصغر بھی شہید ہوں گے، اس وقت وہ عجب ہو گئے اور پھر وہ تیش میں آ گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب قاسم جو وہ غصے میں اور تیش میں آ کر کہنے لگے کہ چچا جان کیا یہ لوگ ہمارے خیام پہ حملہ کریں گے؟ کیا یہ لوگ ہمارے خیام پہ آئیں گے؟ یعنی جناب قاسم کی غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ خیام کے اندر بیویوں کے پاس خیام کے اوپر حملہ کیا جائے۔ بالکل بالکل سیم اگر ہم کمپیئر کریں تو امام حسین کی طرح جب کربلا کے میدان میں عاشور کے وقت جب سب شہید ہو گئے تھے اور امام حسین علیہ السلام بھی میدان میں آئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایک ہی وقت میں 30,000 لوگوں نے حملہ کیا تھا، کیونکہ عمر سعد نے کہا کہ تم ایک ایک جب جاؤ گے نا تو یہ علی کا بیٹا ہے، تم ایک ایک اس کا اکیلے جا کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جو ہے وہ ہجوم بن کر جاؤ، تم 50 کر کے بھی حملہ کرو گے نا تو بھی حسین کا مقابلہ نہیں ہوگا، 100 کر کے جاؤ گے نا تو بھی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو کہا کیا کرے؟ کہا جتنے ہو ایک ہی وقت میں سب حملہ کرو۔ تو 30,000 لوگوں نے ایک ہی وقت میں امام حسین پہ حملہ کیا۔ میرا حسین زخموں سے چور ہے، لہو نہان ہے، امام حسین کے بدن سے حرکت ختم ہو گئی ہے۔ ذوالجلال نے ان کو ایک گڑھے کے اندر چھپانے کی کوشش کی کہ میں اپنے مولا کو چھپا دوں، وہاں ان لوگوں نے امام کو پتھر مارنے شروع کر دی تھی۔ امام حسین کی آنکھ بند ہو گئی تھی، تیروں سے لہو لہان تھے، جگر میں ایک نیزہ انہوں نے ڈالا تھا اور امام حسین نے پیچھے سے نیزہ ڈالا تھا اور آگے سے امام حسین نے کھینچ کے نکالا تھا، اور امام حسین کی حالت ایسی تھی کہ امام حسین تلوار کو پکڑ کر ان پہ پیشانی اس پہ پیشانی رکھ کر امام حسین جو تھے وہ حرکت ختم ہو گئی تھی۔ تو اب لعینوں نے چاہا کہ امام حسین کو چاروں طرف سے حملہ کریں اور ان کو ان کے جو سر مبارک ہے ان کو ڈن سے جدا کریں۔ اس وقت کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں جناب قاسم کی طرف آؤں گی، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ امام حسین کی طرف آ جائے، لیکن سب نے کہا اب ہم کیا فارمولا استعمال کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ امام حسین زندہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہونے بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک فارمولا استعمال کرتے ہیں کہ امام حسین کے نزدیک جا کر کہو کہ آؤ چلو خیام حسینی پہ حملہ کرتے ہیں، آؤ چلو ناموس زہرا پہ حملہ کرتے ہیں، زہرا کی بیٹیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ لفظ امام حسین کے نزدیک جا کر انہوں نے بولے نا تو امام حسین سے برداشت نہیں ہوا، اور جتنی امام کی طاقت تھی نا امام نے کوشش کر کے تلوار کو پکڑ کے اور مولا علی کو پکار کر یہاں ملتا ہے کہ امام حسین نے رجز پڑھ کے اور اپنی پوری طاقت سے اٹھ کے کہا کہ ابھی حسین زندہ ہے، آؤ مجھ سے لڑو، آؤ مجھ پہ حملہ کرو، آؤ میری طرف آؤ، میرے خیام کی طرف نہ جاؤ۔ یہ غیرت حسینی یہاں یہ بتاتی ہے، اور یہاں جناب قاسم بھی کیسے ملتا ہے۔ تو جب سسٹر فائزہ جلدی سے جناب قاسم کی ایک اور بات بتاتی ہوں، یہ بھی ہم نے کہا کہ جناب قاسم کے جو اجازت لینے کا طریقہ تھا امام حسین کے بعد جب گئے تھے بہت ہی یونیک تھا، سب سے الگ تھلگ تھا۔ کیسے الگ تھا؟ سب جب امام کے پاس جاتے تھے امام کا ہاتھ چومتے تھے، امام کو گلے لگاتے تھے یا امام کے سامنے غلام کی طرح بیٹھ جاتے تھے، لیکن جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ جناب قاسم نے امام حسین کے ہاتھ چومے اور جناب قاسم امام حسین کے پاؤں چومنے لگا۔ جناب قاسم نے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا، پاؤں میں بیٹھ گئے، قدموں میں بیٹھ گئے کہ مجھے اجازت دو۔ اور پھر وہ جو تعویذ جو لکھا ہوا تھا جناب حسن کا جب ملا تو امام حسین نے گلے سے لگا۔ شہید مطہری کہتے ہیں کہ امام حسین اس قدر روئے، دونوں اس قدر روئے کہ نزدیک تھا کہ امام حسین کی روح پرواز کر جائے، اس قدر امام حسین نے گریہ کیا۔ تو یہاں جو سیکنڈ لاسٹ چیز کہوں گی، جب اس دو چیزوں کی طرف آتی ہوں، ایک یہ
کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی نا تو جناب قاسم بہت چھوٹے تھے، ان کو ذرا پوری نہیں آ رہی تھی، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ ان کی تلوار جو تھی نا امام حسین دور سے دیکھ رہے تھے اور اشک بہا رہے تھے، اور محبت کے اشک تھے۔ اب دیکھیے جب ہمیں کسی بچے سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی حرکتیں بھی بہت میٹھی میٹھی لگتی ہے، اور امام حسین جو تھے نا جناب قاسم کی حرکتوں کو دیکھتے تھے اور ان سے لطف اندوز ہوتے تھے اور کبھی آنسو بہاتے تھے۔ تو جب امام حسین کا جناب قاسم میدان کربلا میں جا رہے تھے نا تو ان کی تلوار ہاتھ میں تھی، اور جیسے نارمل ٹینیجر تھے وہ تلوار کو زمین پر گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے اور ان کو ذرا بھی پوری نہیں آ رہی تھی، اور جب کربلا میں گئے نا تو وہ رجس پڑے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ جو بھی جاتے ہیں یہ ایک سٹیپ لگوانا ہوتا ہے، ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ رجس پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شہید جو ہے نا وہ سگنیچر کر رہا ہے کہ یہ میری سگنیچر ہے، اس کی سگنیچر ہوتی ہے کہ یہ میری سگنیچر ہے، تو وہ رجس جب پڑھ رہے ہیں اور جناب قاسم نے جو رجس پڑھے، مجھے یاد آ گئی کہ سب شہیدوں نے رجس پڑھے جتنے بھی، اور سب نے اپنے حسب و نسب کو بتایا تھا کہ میرے آبا و اجداد یہ ہے، میرے ایک شخص تھا امام کا غلام تھا، غلام سیاہ غلام تھا جس کے بارے میں شاید جون کے لیے ملتا ہے کہ وہ جب میدان کربلا میں آیا نا تو وہ رونے لگا، کہا یہاں تو سب اتنے بڑے ان کے حسب نسب ان کے آبا و اجداد پتہ نہیں کیا کیا ہے، میرے آبا و اجداد کیا ہے، میں تو غلام ہوں۔ اس کو شرم آ رہی تھی یہ بتانے میں کہ میرے آبا و اجداد کیا ہے، تو اس نے رجس میں صرف اتنا پڑھا، اتنی خوبصورت انداز میں پڑھا، اور رہتی دنیا میں سب سے زیادہ اس کے رجس جو ہے ابھی تک آپ دیکھیں گے نا اس کے رجس لوگ بولتے ہیں، کہا کہ امیری حسین، میرا جو امیر ہے جو مالک ہے نا وہ حسین ہے، نعم الامیر، اور کتنا خوبصورت نعم، کتنا بہترین امیر ہے۔ تو دیکھیے سب نے رجس پڑھے لیکن وہ غلام نے صرف امام کی تعریف پڑھی، اور یہاں پر بھی ملتا ہے کہ جب امام جناب قاسم علیہ السلام آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں امام میں جو جناب قاسم کا بیٹا ہوں، یہ سب بتانے کے بعد پھر وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آتے ہیں کہ یہ حسین ہے، تم ان کو گھیر کے بیٹھے ہو، تم اکیلا سمجھا ہے، اور بہت ہی پیارے طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو پہ حملہ کروں گا، اور بالآخر جناب قاسم نے حملہ کیا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 شخصیتیں ایسی تھی جو اپنی زندگی میں گھوڑوں کے سموں کو نیچے، ان کی روح موجود تھی بدن میں اور ان کے گھوڑوں کو سموں کے نیچے ان کو کچلا گیا تھا، ایک جناب قاسم تھے اور ایک امام حسین تھے۔ اور لاسٹ بس پوائنٹ بتاؤں گی کہ زیارت ناکیہ میں امام مہدی آخر زمان بہت ہی پیارے طریقے سے جناب قاسم کے لیے کہتے ہیں، زیارت ناکیہ میں کہتے ہیں سلام بھیجتے ہیں، یہ بھی زیارت ہے ہمارے لیے، زیارت میں کہتے ہیں السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی، کہتے ہیں سلام ہو میرا اس قاسم پر، اس بچے پر جو امام حسن کا بیٹا ہے، امام حسن امام علی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں المضروب علی الحامہ، جس کو ان کے چہرے پہ مارا گیا، یعنی اتنا خوبصورت کہتے ہیں ان کے چہرے پہ مارا گیا، اور المسلوب لاما، کہا کہ ان کے کیونکہ ان کی زرہ اتاری گئی، جب زرہ اتاری گئی تو ان کے لیے حفاظت کی کوئی چیز نہیں تھی، تو کہاں ان کی چھاتی پہ، یعنی وہی زرہ اتاری گئی مینس ان کی چھاتی کو کچلا گیا، اور پھر کیا حین نادر حسین اما، اور اس وقت جب وہ گھوڑے پہ آئے اور ان کے چہرے پہ مارا گیا، اس وقت اس نے اپنے چچا حسین کو، امام حسین کو آواز دی، فجلا علیہ امہ کا سقر، اور امام حسین بہت تیزی کے ساتھ، جس طرح سے بھوکا شکاری باز اپنے شکار پہ آتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام ان کے اوپر، ان کے سرحانے پہنچے، وَهُوَ يَبْحَثُ بِرِجْلَيْهِ التُّرَابَ، حالانکہ جب امام حسین پہنچے نا، یہ امام مہدی آخر الزمان فرماتے ہیں زیارت ناکیہ میں کہ جب امام حسین آئے نا تو امام حسین کے لیے سب سے سخت ترین وہ وقت تھا کہ جب دیکھا کہ وہ یبحث برجلہ التراب، وہ اپنے پاؤں کو زمین پہ مار رہے ہیں، یعنی ان کی روح پرواز کر رہی ہے اور اپنے پاؤں کو زمین پہ مار رہے ہیں، والحسین یقول، اور امام حسین کہتے ہیں بعدا لقوم قتلوک، اللہ کی رحمت دور ہے، یعنی لعنت ہے اس قوم پہ جس نے آپ کو قتل کیا، ومن خصمہ یوم القیامت جدک وابوک، اور وہ دشمن ہے قیامت کے دن آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے بابا، اور آپ کے بابا امام حسن، یعنی امام حسن اور امام حسین سے نفرت کریں گے، ان کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔
تو یہ تھا تھوڑا سا جناب قاسم کے بارے میں. جی بہت بہت شکریہ سسٹر مقصودہ. آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے اتنے اہم مطالب بیان کیے. یقین کیجیے تھا تو یہ امام کی اور ظاہر مولا علی اکبر اور حضرت قاسم کی جو ولادت کے عنوان سے، لیکن یوں تو امام حسین کا نام ہی اور حضرت قاسم اور مولا علی اکبر کے نام ہی کافی ہیں گریہ ازاری کے لیے. لیکن جس طرح سے آپ نے ان کی زندگی کے وہ ایام یا وہ لمحے بیان کیے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس تکلیف کا اظہار کر سکیں. اور یقینی طور پہ تشیع میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ظہور اور ایک انتظار. اور ظاہر ہے جو یہ ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا، اپنا فریضہ ادا کیا اس زمن میں، ظہور کی زمن میں بھی اور انتظار کے زمن میں بھی. کیونکہ امام حسین خود کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں اپنے وقت کے امام کا مطلب آخری زمانے کا مطلب وہ بھی منتظر تھے اور ہم بھی منتظر ہیں. تو اب انہوں نے تو اپنے فرائض کو نبھا دیا. اب تشیع میں جو ظہور اور انتظار کا کام ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم ظہور کریں گے تو امام ظہور ہوں گے. جب امت موجود ہوگی تو امام تشریف لائیں گے اور پورے وجود سے موجود ہوگی، ہر سورس سے موجود ہوگی. اور یہ انتظار وہ نہیں ہے کہ ٹرین کا بیٹھ کے انتظار کریں اور ٹرین آ جائے گی اور پھر ہم چل پڑیں گے، بلکہ یہ وہ انتظار ہے جو ہر چیز کو تیار کر کے 100% رکھنا اور اس کے بعد اپنا بیسٹ دے کے اپنا بیسٹ پرفارم کر رہے ہونا. اور جہاں پہ ظاہر ہے پیک ہوگا تو پھر اس وقت یہ کام ہمارا ہے. جشن ذمہ داریوں کی پہچان کا نام ہے، تو ہم کوشش کریں کہ ان دنوں میں یہ کام کریں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور چاہوں گی تمام دیکھنے سننے والوں سے بھی اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری پورے وجود کے ساتھ ادا کرنے کی بشمول ہماری نسلوں کے توفیق عطا فرمائے، اور امام وقت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے اور امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. آمین. اللہ حافظ.